अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के मामलात हैं और फ़ौज तैनाती की समरी जो है वो काबीना ने मंजूर कर ली है, जबकि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से जो क्यास आराइयों या पेशन गोइयों का सिलसिला है अभी से ख़त्म हो जाना चाहिए और इससे हट कर बात करनी चाहिए। जबकि इंतखाबी मुहिम में अब तेज़ी नज़र आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल आए हैं और एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया है, जबकि उनका ये कहना था कि नारोवाल और लाड़काना का मुकाबला कर लें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी मियाँ नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया है, मनाजरे की दावत दे दी है, जिसको कबूल कर लिया है निहाल हाशमी ने। तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं, मनाजरे की दावतें दी जा रही। दूसरी जानिब क्या सब जमातें हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों पर ही रिलाय करेंगी? क्या बिलावल भुट्टो अपने वादे पूरे कर पाएंगे या तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको वो मुतवज्जा कर पाएंगे? आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। क्या आने वाले दिनों में आज़ाद उम्मीदवारों की चांदी होने जा रही है या फिर एक दफ़ा फिर मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, तमाम जमातें फिर इकट्ठी हो जाएंगी और सीट एडजस्टमेंट का मामला है। 8 फरवरी के इंतखाबात जो जीत की ज़मानत क्या हो सकती है, क्या मकबूलियत काम आएगी या कारकर्दगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और आवाम को इसका कितना शऊर है ये भी 8 फरवरी को पता चल जाएगा। क्या मुस्लिम लीग मुखालिफ बयान या पीपल्स पार्टी को कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता है? बिलावल भुट्टो ने जो अंदाज़ उनका तकल्लुम है वो उनको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार तोड़ने की ज़रूरत है या वह खुद ही हवा का रुख देख कर अपने आप को कहीं एडजस्ट कर लेंगे? बिलावल भुट्टो ने पेशगोई कर दी है कि चौथी बार अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो वो इंतकाम लेंगे, इंतकाम की सियासत करेंगे। ये कितना दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। ज़मान अली जाफ़री कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जबकि मोहम्मद फ़याज़ ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जबकि जान मोहम्मद गबूल साहब जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे और इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़मान अली जाफ़री कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़मान अली साहब। नाज़रीन, हमारा जो राब्ता है वो नहीं हो पा रहा ज़मान अली जाफ़री साहब से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं जान मोहम्मद गबूल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जान मोहम्मद गबूल साहब। जी जान मोहम्मद गबूल साहब, जो सूरत हाल है, इंतखाबात 2024 के मामलात हैं और काबीना ने तो समरी भी मंजूर कर ली है फ़ौज तैनाती की। अब इंतखाबी मुहिम में भी तेज़ी देखी जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ने तो नवाज शरीफ साहब को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया है, जो निहाल हाशमी ने कबूल भी कर लिया। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये तो बड़ी गहमा गहमी तो है, लेकिन चैलेंजेस और मनाजरे अब शुरू हो जाएंगे क्या? मैं एक चीज़ कहना चाहता कि चेयरमैन साहब ने जो काम किए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो वज़ीर ख़ारजा बन के इस चीज़ का सबूत दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान को इस मसाइल से, इस मुश्किल से निकाल सकता है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल से पाकिस्तान को वज़ीर ख़ारजा होते हुए निकाल दिया। और दूसरी बात ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि हमेशा जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जो जितनी महंगाई की, जितने मसाइल पैदा किए, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो इंशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क का इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनेगा। इंशाल्लाह हम ये जो हमने टारगेट किया है इंशाल्लाह हम उसको रन करेंगे। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इदारों की तरफ देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह आवाम की तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम हमें साथ देगा और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएगा। अच्छा, आवाम तो आपके साथ देगी, लेकिन आप ये देखें कि क्या कारकर्दगी, आप क्या शो क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो वादे तो बहुत कर रहे हैं गबूल साहब, लेकिन वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं, आवाम को क्या बता रहे हैं? वो पूरे पाकिस्तान में दौरे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बना देंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ
کہ عوام کو آپ خود میڈم آپ جلسوں میں جلوس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ اتنی ساری عوام نکل رہی ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کیونکہ نوجوان کی عادت ہے. اچھا جی نوجوان کی عادت ہے, ہمیشہ نوجوان کی عادت ہی ملک کو یوتھ ہی ملک کو نکال سکتے مسائل سے. ٹھیک. اچھا یوتھ تو مسائل سے نکال سکتی ہے, لیکن جو یوتھ مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس کو کون مسائل سے نکالے گا؟ انشاءاللہ اس کو میڈم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر عزت چاہے انشاءاللہ بلاول بھٹو زدہ صاحب انشاءاللہ یوتھ کو اور اپنے پاکستان کو اس مسائل سے کرائسس سے نکال دے گا. جان محمد قبول صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اب وزیر اعظم بنیں گے تو بلاول بھٹو یوتھ کو مسائل سے نکالیں گے. 15 سال تک آپ کی سندھ میں حکومت رہی ہے, ایک بہت اچھا ٹائم آپ نے گزارا ہے, تو یہاں پر یوتھ کو یا خواتین کو یا کسانوں کو کسی کو آپ نے مسائل سے باہر نکالا؟ میں نے اس چیز کا سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کیونکہ ہمارے میئر کراچی بنی ہے کہ عوام نے ووٹ دیا. یہ ثبوت ہے کہ لوگوں کے ہم نے مسائل حل کیے تو عوام نے ووٹ دیا. اگر ہم ان کے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگ عوام ووٹ نہیں دیتا. تو یہ پروف ہے ہمارے, کیونکہ منگوپل ٹاؤن اور چیئرمین وائس چیئرمین کونسل سارے الحمدللہ کامیاب ہو گئے. اور انشاءاللہ ہم نے یہ جس ڈسٹرکٹ میں ہوں ویسٹ میں جس میں میں کینڈیڈیٹ ہوں الحمدللہ یہ ٹاؤن منگوپل ٹاؤن ہمارا الحمدللہ ہے اور میئر بھی ہمارا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے جلسے کر لیے جائیں, عوام وہاں پر زیادہ آ جائے تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ جی بالکل الحمدللہ میڈم, بس یہ چیز نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام نکل رہا ہے, عوام کو پتہ ہے. تو ایسے تو میاں نواز شریف بھی بڑے جلسے کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں, مام سہرا میں بہت بڑا جلسہ کیا, اور اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی مقبولیت کافی ہے, وہ بھی جیت سکتے ہیں, وہ بھی آگے آ سکتے ہیں, عوام انہیں بھی منتخب کر سکتی ہے. آپ دیکھ لیں جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب آئے جی مشکل پہلا جلسہ کیا, جلسہ کرنے کے بعد پھر سو گیا. ان کو پتہ ہے عوام میرے ساتھ نہیں ہے اور عوام نہیں نکلے گا. اب ٹوٹلی جب وہاں سے آنے کے بعد تو جلسے کیے ہیں, وہ اس کی 50% میں کہتا ہوں کہ چیئر خالی پڑے ہوئے تھے, تو اس چیز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ عوام نکل رہے یا نہیں نکل رہے. اس کا آپ لوگ میڈیا خود پروف ہے. اچھا اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا جان محمد قبول صاحب, اب تو سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں. تو ایسے ہی بلاول بھٹو کے جلسوں میں بھی بیک جو چیئرز تھیں وہ شاید خالی تھی. مطلب اگر جب پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے اگر کوئی ویڈیو وغیرہ بنا کے اس کو سوشل میڈیا میں ڈال دیں, اچھا جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو چیئرمین صاحب جب خطاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پورے میڈیا وہاں موجود ہے, اور جتنی میڈیا ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ وہ جلسے فل ہوتے ہیں, اور عوام باہر ہوتے ہیں, وہ پورا گراؤنڈ فل ہوتا ہے. اچھا اتنی عوام ہوتا ہے, عوام باہر تک بھی عوام ہوتا ہے. اچھا زبردست. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا قبول صاحب کہ آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ سرکاری مشنری کہیں استعمال کی جا رہی ہے, آپ کے خلاف کچھ اس ٹائپ کی چیزیں سامنے آ رہی ہوں, کچھ ایسا کہیں آپ کو نظر آیا ہے کیا؟ نہیں الحمدللہ ہمارے خلاف تو کوئی نہیں ہے. ہم تو عوام پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت مشنری وغیرہ کی ضرورت نہیں. ہم عوام پہ عوامی لوگ ہیں, عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ عوام ہماری ٹھیک ہے, جو ایم پی ایم ایل اے ہے انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا کے رہیں گے. ٹھیک ہے. جان محمد قبول صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. زمان علی جعفری قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم زمان علی جعفری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان علی صاحب عام انتخابات 2024 کے معاملات ہیں, اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور ملاقاتیں ہیں, بیٹھکیں شروع ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی پارٹیاں یہ آزاد امیدواروں کی طرف ہی اب رخ کریں, آزاد امیدوار بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں آج کے اب اس انتخابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. جی یہ مسئلہ بڑی پارٹیوں کے جو سو کالڈ بڑی پارٹیاں کہلاتی ہیں ان کے ساتھ تو ہے, لیکن الحمدللہ یہ مسئلہ جس پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں وہاں پر الحمدللہ یہ مسائل کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. ٹھیک الحمدللہ ہم اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان عمل کے اندر ہیں. ہماری کوئی سیٹ بھی خالی نہیں ہے اور ہمیں کسی کی طرف بھی دیکھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اچھا, تو
آپ مطلب کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنی جگہ مستحکم ہیں؟ کون سے حلقے سے آپ امیدوار ہیں زمان علی جعفری صاحب؟ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 240 جو کھارادر اور گارڈن کے اوپر مشتمل ہے، الحمدللہ میں وہاں سے کینڈیڈیٹ ہوں، تحریک لبیک پاکستان کا. ٹھیک. اور یہ وہی حلقہ ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ایک تاریخ ہے. جی. یہ حلقہ 1970 کی دہائی کے اندر ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، جو اس ملک کی بہت بڑی معتبر شخصیت ہیں، وہ حلقہ ان کا تھا. اور انہی کے وابستگان میں پھر 1985 میں یہ حلقہ میرے والد نسبتی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا، اور انہوں نے وہاں سے ون کیا. اور آج الحمدللہ میں ان کی دعاؤں کی برکت سے اس حلقے سے کھڑا ہوا ہوں اور میں کنٹسٹنٹ ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے. تو کیا مسائل کیا ہیں اس حلقے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور ہم نے اکثر پروگرام میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو کبھی وہاں کے مسائل حل نہیں کیے گئے یا کوئی ایک دو مسائل حل کیے گئے ہوں؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حالات کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً وہ تو اپڈیٹ کرنی پڑتی ہی ہیں تمام گورنمنٹس کو، چاہے کوئی بھی ہو، مخالف ہی ہو یا موافق ہو. چھوٹے موٹے کام تو کرتے رہنا یہ تو ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو بڑے مسائل ہیں جس میں احساس کمتری کا دور کرنا یا امن و امان کا پیدا کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا، سہولیات دینا، رہائشی، کھانے کی، کپڑے کی، جو دعوے ہیں دوسری جماعتوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علاقے میں جا کے دیکھا جائے تو اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا. ہم ابھی ایک ریلی میں شرکت کر کے آ رہے ہیں وہاں سے علاقے سے، اور حال یہ تھا کہ ہمارے چلنے والوں کو اپنے پائچے جو ہے وہ اٹھا کر چلنا پڑ رہا تھا کہ وہاں کیچڑ پانی جگہ جگہ نظر آ رہا تھا. یہ 15 سال حکمرانی کا اگر یہ نتیجہ ہے تو میں بہت افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس وقت بہت دیگرگوں حالات ہیں وہاں کے. ٹھیک ہے. زمان علی صاحب، آپ یہ بھی دیکھیں کہ نگراں حکومت بھی کوئی خاطر خواہ شاید انتظام نہیں کر سکی، عوام کے لیے ریلیف نہیں دے سکی، کیونکہ مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے. اور ابھی کل ہی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے شاہراہ فیصل کے ایک اپارٹمنٹ میں، 3 بچوں کے ساتھ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور خود بھی اس نے پھندا لگا لیا. بے روزگاری اور معاشی مسائل کا شکار یہ پورا خاندان، جو کہ بہت ایک اچھے فیملی تھی اور وہ پڑھی لکھی فیملی تھی، وہ موت کے منہ میں چلی گئی. تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ obviously یہ گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. بالکل، میں نے یہ بات عرض کی، اور میں ابھی یہ سن رہا تھا، ہمارے ایک محترم بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وزیر خارجہ رہے تو انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کیں، اور وزیر اعظم جو تھے وہ شہباز شریف تھے تو انہوں نے بہت مہنگائی کر دی. حیرت کی بات ہے، جس گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ تھی اور اسی کے وہ وزیر خارجہ تھے، تو وزیر خارجہ نے صحیح کام کیا اور وزیر اعظم نے مہنگائی کر دی. یہ بڑی عجیب بات تھی. یہ تو سب نے مل کے کیا اور سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور آج تک جو حکومتیں رہی ہیں وہی اس کی ذمہ دار ہیں. بالکل، اس میں چاہے اس وقت نگراں گورنمنٹ ہو، یہ سب ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے تو آئے دن واقعات سنائی دیتے، ایسے سننے میں آتے رہتے ہیں. لیکن یہ واقعتاً ایک معاشرہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے اور یہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے. یہ لوگوں کی احساس کمتری ہے، احساس محرومی ہے، جس کا نتیجہ پھر وہ خودکشی کی صورت میں نکل رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورت میں نکل رہا ہے. آج پورا معاشرہ چھینا جھپٹی کے اندر لگا ہوا ہے، اجلت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو دعا کرتے ہیں، اور اسی بات کو دور کرنے کے لیے ہماری جو تحریک ہے وہ میدان عمل میں ہے، ہمارے کارکنان میدان عمل میں ہیں، اور ہم نے بغیر حکومت کیے ابھی تک الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق رضاکارانہ سماجی طور پر بھی اس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. جب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا، سیلاب ہو یا کوئی بھی دیگر، تو جب بھی ایسا معاملہ آیا تب بھی ہمارا الحمدللہ یہ شعبہ کام کرتا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب منصب پر ہوں گے، صحیح ہاتھوں میں گورنمنٹ ہوگی، تو پھر اختیارات کی تقسیم بھی ہوگی، وسائل کی تقسیم بھی منصفانہ ہوگی. جب منصفانہ ہوگی تو پھر یہ کمی بھی دور ہوگی انشاءاللہ. اچھا،
ٹھیک ہے، بالکل اگر اختیار اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا تو obviously چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ، کیونکہ آپ نے سماجی کاموں کا ذکر کیا، آپ بالکل کرتے ہوں گے، کیا ایسی وجوہات ہیں؟ مطلب ہم کراچی میں تو دیکھتے ہیں ہر گلی محلے میں، ہر گلی کے کونے میں دسترخوان بھی ہے اور سماجی کام بھی ہو رہا ہے، اور کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ دینے والا، پیسے دینے والا، بھیک دینے والا یا زکوٰۃ دینے والا سب سے زیادہ یہ مشہور شہر ہے پورے ملک میں، سب سے زیادہ یہ ریونیو دیتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، امداد بھی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان تک یہ امداد نہیں پہنچتی؟ اس کی وجہ سیدھی سی بات ہے کہ غریب تو اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ چوک پہ بھی کھڑا ہو جائے، اگر کہیں بٹ رہا ہو کھانا تو لے لیتا ہے، لیکن سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت کے بھرم اور اپنی جو ایگو ہے، انا ہے، اس کی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اس حد تک نہیں نیچے آ پاتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے حقیقتاً، اور اس میں ویلفیئر تنظیمیں بھی ہیں، ان کے تقسیم کرنے کے انداز میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ اس انداز سے لوگوں تک اپنے معاملات کو پہنچائیں کہ جس میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یقیناً ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی، کہ لوگوں کی حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ خیر، جب اچھے لوگ آئیں گے، میں پھر یہی کہوں گا، اختیارات کی منصفانہ تقسیم اور وسائل کی منصفانہ تقسیم اعتبار بھی پیدا کرے گی اور معاشرے سے ہیجان کو بھی ختم کرے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، زمان علی جعفری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، جان محمد قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد فیاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پوری آپ سندھ گورنمنٹ سے پوچھ لیجئے، جو سابقہ گورنمنٹ ہے، کہ مفتی صاحب کس طرح کا کردار انہوں نے ادا کیا، حتیٰ کہ بہت سے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ مفتی صاحب کی گفتگو سے ہی گھبراتے تھے کہ نہ جانے کن معاملات کی طرف جو ہے ابھی ہماری طرف رخ ہو جائے گا مفتی صاحب کی توپوں کا۔ تو مفتی صاحب نے تو الحمدللہ تحریک کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے حوالے سے پورا کھل کے بیان کیا، اور ہر مسئلے کے اوپر، چھوٹا ہو یا بڑا مسئلہ، سماجی ہو یا مذہبی ہو، وہ جس انداز کا بھی مسئلہ ہو، مفتی صاحب نے اپنی بساط کے مطابق جتنا ماشاءاللہ ان کے اندر صلاحیت تھی انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ہے، اور اس کا ایک معاشرہ جو ہے وہ گرویدہ ہے ان کا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست کہا کہ کام کریں گے تو ضرور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ زمان صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کارکردگی کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ہم آفس سے گھر کی طرف جب روانہ تھے، ہماری پوری ٹیم تھی ساتھ، تو اور بھی لوگ تھے، تو ایک جگہ جا کے سٹک ہو گیا ٹریفک بہت زیادہ نا، اور اس کے بالکل سامنے کارنر پہ کسی جماعت کا کیمپ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا سینیریو دیکھیے کہ وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس نہیں تھا، کیونکہ رات کے کوئی 11-12 بج چکے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی نہیں وہ تھا، لیکن ٹریفک بہت زیادہ اسٹک ہو گیا چاروں طرف سے۔ وہاں پہ وہ کیمپ میں جو لوگ موجود تھے وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیمپ انہوں نے لگایا تھا، انتخابی مہم چل رہی ہے اس حوالے سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تقریباً ہم 30 منٹس وہاں پہ اسٹک رہے، لیکن کوئی ایک شخص اس میں سے اٹھ کے، حالانکہ وہ سب وہاں پہ فری بیٹھے ہوئے تھے، سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ صرف دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے اٹھ کے وہ نہیں آیا کہ وہ تھوڑا سا اگر وہ ٹریفک کو کنٹرول کر لیتا تو بہت جلدی سارا مسئلہ حل ہو جاتا، کیونکہ ٹریفک تو روانہ ہو جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ پارٹی، یہاں کے وہ کارکنان جو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس پارٹی کو، وہ جب اتنی سینس نہیں رکھتے کہ وہ بڑھ کے کسی کی مدد کر سکے، تو یہ جب ان کو اقتدار مل جائے گا تب یہ کیا عوام کی مدد کریں گے؟ آف کورس، بالکل صحیح ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عوامی حلقوں میں جا کے عوامی سطح پر ان کے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا آپ کوئی آئین پاس کرائیں یا آئین میں ترمیم کرائیں تو ہی عوام کا مسئلہ حل ہوگا۔ عوام کے مسئلے تو بہت چھوٹے چھوٹے، کہیں ٹریفک پھنس جاتی ہے، کہیں کچھ اور پرابلم آ جاتی ہے، تو اس طرف ابھی کچھ کام کیا ہے آپ نے کہ کچھ بنیادی جو چیزیں ان کے ورکشاپس دیے جائیں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور یہ گراس روٹ لیول کی چیزیں ہوتی ہیں
جو معاشرے میں آپ ہر شخص جو ہے فیل کر رہا ہوتا ہے اور ہر شخص کے آبزرویشن سے ساری باتیں گزرتی ہیں. جی. میں بھی آپ کے ساتھ ہی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور میں بھی انہی فیلنگ سے گزرتا ہوں. تو جب میں اس فیلنگ سے گزرتا ہوں، آپ اس فیلنگ کو اظہار کر رہی ہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ایک پازیٹیوٹی کریٹ نہیں ہوتی بلکہ اس پارٹی کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ جب یہ سینس آف ہیومر ہے یا جو یہ سینس کا جو تناسب ہے تو بتائیں وہ جب منصب ملے گا تو کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ ایک مذہبی شناخت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم محراب و منبر سے بھی اس کے حوالے سے اخلاقی مہم الحمدللہ جاری رہتی ہے، ہمارے اسٹیجز سے بھی جاری رہتی ہے. ایون ہماری ریلی، میں آپ کو آج کی بات بتاؤں کہ ہماری ریلی گزر رہی تھی، کچھ دفعہ دیکھیے کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سب کو تھوڑا بہت پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. چاہے اب وہ 14 اگست کی ریلی آپ نکال لیں، چاہے وہ 23 مارچ کی ریلی آپ نکال لیں، لیکن تھوڑا بہت تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کو اس حد تک کر دینا کہ معاشرہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کرب میں مبتلا ہو جائے یا کسی کی جان پر بن جائے، لائف تھریٹن ہو جائے، تو یہ چیزیں واقعی قابل قبول نہیں ہیں. اور ہم نے اپنی ریلی کے اندر دیکھا کہ ہماری ریلی کے ساتھ پیچھے سے ہمیں ایمبولینس کی آواز آئی، ہمارے کارکنان نے فی الفور ریلی کو کنٹرول کیا اور اس سے فوری جگہ بنا کر ایمبولینس کو جو ہے پاس آؤٹ کروایا وہاں سے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، یہ تو ہمیں ہر ایک کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے اپنے حصے کا چراغ ہر ایک کو جلانا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، محمد فیاض خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم محمد فیاض خان صاحب. فیاض خان صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین، سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا گرم ہے، درجہ حرارت اپنے عروج کو ہے اور انتخابات 2024 کے معاملات ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے میں. اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ الزامات اور دعووں اور وعدوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. جو بڑے سیاسی رہنما ہیں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور وعدے جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے بڑے دعوے کر رہے ہیں. محمد فیاض خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم محمد فیاض خان صاحب. وعلیکم السلام. فیاض خان صاحب، آج بڑی بیٹھک ہو گئی ہے قادری ہاؤس میں، پاکستان سنی تحریک اور JUP کی بڑا مطلب ایک انتخابی عمل میں ایک نیا موڑ. اب یہ ملاقاتیں اور بیٹھکیں کیا رنگ لے کے آئیں گی 8 فروری کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جی. اے اللہ بے شمار رحمت ہے، بے شمار برکت ہے، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پاک پر. بھائی بات یہ ہے کہ اس سندھ کے لیے، اس پاکستان کے لیے اگر کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے کہ جس میں انسانوں کی خیر ہو، پاکستانیوں کی خیر ہو، تو میرے خیال میں اس میں کوئی گواہ تو ہونی نہیں چاہیے. جی. آپ کے سامنے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے بلا اشتراک غیر کے 15 سال میں آج کراچی پاکستان کے بدترین شہروں میں شامل ہے. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں کہ لاڑکانہ سر جی صرف پاکستان کے بدترین شہر نہیں، پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ آ رہا ہے بدترینی میں. ہم تو پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں نا، تو وہ تو رپورٹ تو پوری دنیا کی ہے نا. 4 بدترین شہروں میں شامل ہے نا کراچی. جی جی. تو ہم تو بات پاکستان کی کر رہے ہیں، کراچی کی کر رہے ہیں. تو آپ کے سامنے کہ اس کے پاس 15 سال حکومت رہنے کے باوجود 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود یہ پورے سندھ میں ایک ماڈل یوسی نہیں دکھانے کے قابل رہے کہ ایک ماڈل یوسی دکھاتے تھے کہ جہاں پہ صحت کی سہولیات ہوتی، تعلیم کا نظام ہوتا، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق مل رہے ہوتے، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی. تو یہ تو اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کو اپنی پارٹی سے ہٹ کر، اس سے بالا تر ہو کر انسانوں کے بالخصوص پاکستانیوں کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنے پڑیں گے. جی.
اچھا فیاض خان صاحب، آپ کو حلقہ این 242 پر بڑی حمایت مل گئی ہے، اب مرکزی مسلم لیگ نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب کی، تو یہ تو ایک بڑا میدان مار لیا آپ نے۔ جی کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے میڈم؟ فیاض خان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حلقہ این 242 پہ مرکزی مسلم لیگ نے مصطفیٰ کمال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ تو آپ کی اسٹرینتھ کو مزید اور بڑھائے گا۔ دیکھیں سید مصطفیٰ کمال تو ایک برانڈ ہے نا، سید مصطفیٰ کمال تو اپنے کام کی لیگیسی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اچھا، اب اس چیز کا ادراک نون لیگ کو بھی ہوا، شہباز شریف صاحب کو بھی ہوا کہ یار اگر ایک انسان کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس عوام کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے، بالخصوص NA 240 کی عوام کے لیے، کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کے MNA تھے وہاں پہ قادر خان مندوخیل صاحب، اور انہوں نے 9 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں بلدیہ میں، اور وہاں پہ تباہی بربادی اور انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے اس ٹائم حلقہ NA 242، تو انہوں نے اس علاقے کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ کنونس کیا، شہباز شریف صاحب کو بھی کنونس کیا، ان کی پارٹی کو بھی کنونس کیا، تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کا اس میں دستبردار ہو گئے۔ اچھا، جو حلقہ NA 230 ہے وہاں سے آپ نے علامہ غازی اورنگزیب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے نا، اور ہمارا تو اشتراک ہے سندھ میں سیاست کرنے والی پارٹیوں سے کہ بھائی اس پیپلز پارٹی سے جان چھڑانی ہے، سندھ کے عوام کو آزاد کروانا ہے، سندھ کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور بالخصوص جو نفرت کی سیاست ہے، جی، جو فرقہ واریت کی سیاست ہے، اس کو مل کے یہ حل کیا جا سکتا ہے نا اس مسئلے کو۔ تو یہ تو فیاض صاحب، یہ تو بلاول بھٹو ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو آپ تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی نے خرچ کر دیا نا، 22,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ یہ سندھ 10 دفعہ ڈیمولش کر کے اس کو دوبارہ اس کی تعمیریں نو کی جا سکتی تھی ان پیسوں میں۔ تو آج آپ پورے سندھ کا حال دیکھ لیں نا، تو کس بنیاد پہ کریں؟ ان کی جو تنظیم ہے، بالخصوص جس طریقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، بلکہ الیکشن لڑتے نہیں، وہ تو الیکشن خریدتے ہیں۔ تو فیاض صاحب، جس وقت پیپلز پارٹی 22,000 ارب خرچ کر رہی تھی تو آپ تو ان کے ساتھ ہی تھے نا، آپ کے پاس بھی تو سیٹس تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کی گورنمنٹ تھی، الائنس صاحب کا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، ہماری وفاق میں حکومت تھی، اور جو تباہی بربادی عمران خان صاحب مچا رہے تھے، جس طریقے سے نفرت وہ پھیلا رہے تھے، اور جس طریقے سے ہزاروں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور جس طریقے سے مہنگائی اپنے عروج پر تھی، تو اس کے لیے فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں، اور وہ فیصلے MKM پاکستان نے کیے ہیں، اور ہم ایک بیانیے کے ساتھ، ایک منشور کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ سر، یہ تو آپ اس وقت، یہ تو آپ نے اس وقت نہیں کہا نا، اس وقت تو آپ نے وزارتیں انجوائے کی نا سر جی۔ یہ تو آپ بول رہی ہیں نا محترمہ، یہ تو آپ بول رہی ہیں وزارتیں انجوائے کی، میرے نزدیک تو ان وزارتوں میں لوگوں کے کام کیا ہم نے، تو یہ تو ایک پوائنٹ سیٹ ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ انجوائے کی، یہ تو ذمہ داری ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ وزارتوں میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے نا، آپ جب اپوزیشن میں بیٹھ کے صرف ڈیسک کے بجائیں گے تو عوام نے آپ کو ووٹ ڈیسک کے بجانے کے لیے تھوڑی دیا ہے، عوام نے تو آپ کو ووٹ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دیا ہے، اور مسائل حل کرنے کے لیے وزارتوں میں بھی آنا پڑے گا اور لوگوں کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک، اچھا فیاض صاحب، یہ آزاد امیدواروں کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا ان کا؟ کیا اب یہ انتخابات ہوں گے اور پھر آزاد امیدوار تو پھر سب کے لیے بڑے معتبر ہو جائیں گے اور پھر تو ان کی چاندی ہو جائے گی؟ پھر دیکھیں یہ چیز ہم لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نعروں نے اور جذبات کی سیاست نے اس پاکستان کو آج تک کچھ بھی نہیں دیا۔ بھائی روٹی کپڑا مکان ایک نعرہ تھا، آپ مجھے بتائیں ترقی یافتہ اور مہذب ممالک میں اگر آج روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ کوئی الیکشن لڑے اور بولے کہ بھائی میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، تو وہاں کے لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ اور اسی طریقے سے تبدیلی کے نام پہ الیکشن لڑا گیا، پھر نفرت کے نام پہ الیکشن لڑا گیا، تو وہ جو آزاد امیدوار ہیں بس وہ کسی یعنی کہ انتظار کے منتظر ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ایسی انہونی ہو جائے گی جس سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ ملک کی تقدیر اسی صورت میں بدلے گی کہ وہاں پہ رہ کے لوگوں کے لیے کام کریں، ان کے حقوق کی بات کریں، ان کو بنیادی حقوق ان کے جو ہیں وہ ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچائیں۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے، مگر ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی
چیز ہوتی ہے وہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے, ملک کے اداروں پہ ڈال دیا جاتا ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں منع کیا کہ آپ لوگوں کو پانی نہیں دیں, اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں منع کیا کہ آپ لوگوں کو صحت نہیں دیں, اسٹیبلشمنٹ نے تو منع نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹس نہیں دیں. ٹھیک, مگر جب بھی آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر آزاد امیدوار بن کے الیکشن لڑا جاتا ہے. پھر وہ کیا دوسرا راستہ تو نہیں رہ جاتا میرے نزدیک. ٹھیک. تو فیاض خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار اگر اتنی اہمیت اختیار کر چکے ہیں تو تمام جو جماعتیں ہیں, جو بڑی جماعتیں ہیں, وہ ان پہ انحصار کریں گی؟ دیکھیں اس ٹائم تو ہم کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک, اور یہ بات جتنی یہاں پہ تباہی بربادی ہے, یہ بات ہم سمجھانے میں عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور ہماری ورکنگ چل رہی ہے, ہمارے بہت سارے امیدوار لوگوں کے ساتھ رابطے میں, تو لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں 21 جنوری کا جو ہمارا عظیم الشان جلسہ ہے, جس طریقے سے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور لوگ وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے, تو یہ تو اس چیز کی نشانی. پرسوں بھی آپ نے بڑا پاور شو کیا ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں نا, پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, 21 جنوری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو لوگوں نے جس طریقے سے وہ پاور شو کو سپورٹ کیا اور وہ آئے اپنی فیملیز کے ساتھ, بزرگ, بوڑھے, معذور افراد اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے, ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا ہے, تو یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے کہ 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا. فیاض صاحب, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میں نے بولا اس جلسے میں بتا دیا عوام نے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کس کے ساتھ ہے, MKM پاکستان کے ساتھ ہے. ناظرین, جو ہماری آڈیو کا کچھ مسئلہ آ رہا ہے, فیاض صاحب آپ سے بالکل بات کریں گے. زمان علی جعفری صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. زمان صاحب, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی, جیسے ہم کارکردگی پہ بات کر رہے تھے. ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا کام کیا ہے, نعمت اللہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے, تو اب اس الیکشن میں یہ تھوڑا سا منفرد نظر آ رہا ہے ہمیں انتخابات 2024 کے حوالے سے. اب بلہ تو رہا نہیں, تو اب کارکردگی اس کے کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے؟ دیکھیے, اس میں جو کارکردگی کی بات جب بھی آتی ہے تو اس کو میرے خیال میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بحیثیت پارلیمنٹیرین کارکردگی نہیں کہی جا رہی, بلکہ یہ لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہوئے اس کے بہاف کے اوپر جو کارکردگی کی گئی ہے اس پر یہ اس کی بات ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ جو کام کیا وہ عوام کو نظر آیا اور عوام کے لیے تھا, یا جس نے بھی کیا, ایون کہ پنجاب میں شہباز شریف نے کام کیا اور لاہور کے اندر کام کیا, میٹرو کا سسٹم بنایا, جو کچھ بھی کیا, تو انہوں نے تو خیر حکومت میں ہونے کی وجہ سے, وزیر اعلیٰ کے وسائل ہونے کی وجہ سے, اور پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم, تو انہیں پوری سپورٹ تھی. وسائل کا کوئی, سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وسائل کا کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو. جب وسائل کی رکاوٹ نہ ہو اور صلاحیت ہو یا ذہانت ہو اور لوگ اچھے مشیر میسر آ جائیں تو یقیناً ترقی ممکنات میں سے ہوتی ہے. اسی طرح سے جب مصطفیٰ صاحب کا دور آیا, مصطفیٰ کمال صاحب کا, تو انہیں پریزیڈنٹ صاحب کی بھرپور حمایت حاصل تھی اور ان کو وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی, اور انہوں نے بحیثیت پارلیمنٹیرین یعنی MP یا MNA یا وزیر بن کر یہ کام نہیں کیا, انہوں نے شہر کا میئر ہو کے کام کیا تھا. تو ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو پاورفل بنایا جائے اور میئر کو پاورفل بنایا جائے, اور جو یہ قدغن لگا دی گئی ہے اس میں بہت سی 18ویں ترمیم کے بعد سے, وہ ناجائز قدغنیں ختم کی جائیں تاکہ عوامی نمائندے وہ مطلب ان کو اختیارات ملے اور پھر یہ فائدہ لوگوں تک پہنچے. تو اس کا کریڈٹ آپ جو ہیں جب بھی لیں تو یہ مطلب کریڈٹ کسی قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے لیول کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ لوکل باڈیز انتخابات کے لیول کی بات ہے. یہ ٹھیک ہے. محمد فیاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پھر سے مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے؟ جیسے پہلے 13 جماعتوں کی مخلوط حکومت بنی, اب پھر سے یہی پریکٹس ہوگی کیا؟ صورتحال یہی کہہ رہی ہے؟ یہ تو میڈم ابھی 8 فروری کو جو رزلٹ آئیں گے پھر اس کے بعد ہی اس سے بات کوئی حتمی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے تو کہنا قبل ضبط ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, مگر کوشش یہی ہوگی کہ اب جو بھی سیٹ اپ بنے گا, کیونکہ
جتنی تکالیف دیکھی ہیں پاکستان کی عوام نے، تو اب سیاستدانوں کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا کہ آپ کو بتا ہے کہ لوگوں کو وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر احساس محرومیوں کی شکل میں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کیا جائے. ایک اہم ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو ہمیں اس چیز پہ بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو فیصلے نگران حکومت اور سیٹ اپ کر رہی ہے اور جس کو جو خدشات ہیں اور اس کو جس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں حالات مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محمد فیاض خان صاحب، آپ کا موقف آ گیا. بات کر لیتے ہیں اب جان محمد قبول صاحب سے. جان محمد قبول صاحب، بلاول بھٹو نے تو پیش گوئی کر دی ہے اپنے جلسے جلوس میں. انہوں نے کہا کہ چوتھی مرتبہ اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ انتقام کی سیاست کریں گے، اور جس کا اندازہ کسی کو نہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ کیا انتقام کی؟ کیا پہلے بھی جو 3 دفعہ وہ تھے تو ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون کا جو مخالف بیانیہ ہے پیپلز پارٹی کو کتنی مقبولیت دے گا اور کتنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس پر بھی بات کر لیں گے. زمان علی جعفری صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. زمان علی جعفری صاحب، آپ مطمئن ہیں یہ سیکیورٹی اقدامات جن جو ہدایات کی جا رہی ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کو اطمینان ہے؟ دیکھیے، ہم ملکی قانون کے تحت جو بھی عوام کی جان و مال اور ملک کے حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کی حمایت ہمیشہ سے کرتے ہیں. ٹھیک. اور ابھی بھی کریں گے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نمائشی اقدامات نہ ہو. ٹھیک ہے. یا ڈبل اسٹینڈرڈ پر مشتمل اقدامات نہ ہو. صحیح. یہ بالکل منصفانہ ہو اور سب کے لیے ایک ساتھ ایک جیسے ہوں، برابری کی سطح کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جان محمد قبول صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. قبول صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے جو پیش گوئی کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ انتقام کی سیاست کریں گے اور اس کا اندازہ نہیں ہے. کیا مراد ہے اس کا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چوتھی دفعہ تو وزیر اعظم بننے کا تو خواب تو بہت اچھا ہے جی. خواب سوچ کے آیا. تو یہ بھی چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، پھر اس نے چیئرمین صاحب نے یہ بولا کہ مجھے دوبارہ کیوں بلایا گیا. جی. تو یہ دونوں چیزیں کہتا رہے گا کہ ان کی خواب ہے. یہ مسئلہ کہ عوام پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، تو اداروں کو سوچ کے بڑھیں. ادارے کسی کو نہ جتواتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. جو کچھ ہے عوام ہے، اور انشاءاللہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب بلاول صاحب وزیر اعظم بن کرے گا انشاءاللہ. اچھا قبول صاحب، جس بھی رہنما سے ہماری بات ہوتی ہے یا ہمارے پروگرام میں جو ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بالا تر ہو کر سیاست کرنی چاہیے، ملک کے لیے کرنی چاہیے. یہی چیز بلاول بھٹو بھی اپنے جلسے جلوس میں کہہ رہے ہیں اور یہی ہر پارٹی والا بولتا ہے. تو جب اس نقطے پہ آپ سب ایک ہیں تو پھر یہ تقسیم کی سیاست کیوں درمیان میں آ جاتی ہے؟ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے. باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا، عدلیہ کو مضبوط کرنا، ہر چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پاکستان کے لیے کیا، شاید میں کہتا ہوں کسی اور لیڈرشپ میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو بیانیہ ہے مسلم لیگ مخالف بیانیہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا لیا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گا؟ بلاول بھٹو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے؟ نہیں، اس میں مطلب کہ ایسی چیز پہلے جو ووٹر تھے تحریک انصاف کے، یہ تحریک انصاف کے نہیں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، کیونکہ وہ ایک جھوٹے بیانیاں دے کے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، کیا عوام کو متوجہ کر دیا گیا. لیکن مطلب کہ اصل حقیقی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو عوام کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ جو ہمارے مسائل کا حل ہے وہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوبارہ ہمارے جتنے ووٹر ہیں وہ پلٹ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو بھی ہیں الحمدللہ ہمیں ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے ایم پی ایم ایل کو جتوائیں گے انشاءاللہ. تو مسائل کا حل ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی عوام کو آپ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو آخر
وہ اقدام کیا ہوگا؟ کبھی اس اقدام کے بارے میں نہیں بتایا بلاول بھٹو صاحب نے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے فوری طور پر 300 یونٹ جو بجلی ہے وہ فری ہو جائے گی، یا میں یہ کام کروں گا تو تنخواہ دگنی ہو جائے گی. وہ اقدام کیا ہوں گے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی چیزیں کی ہوگی، جو بھی چیزیں کہ ورکر کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات اٹھائے، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں کہ اچھی پالیسی، تازہ پالیسی، باقی پالیسیاں رکھنے کے بعد انشاءاللہ عوام کو بہت ساری چیزوں کو ریلیف دے گی. ٹھیک، تو قبول صاحب آپ اپنی پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے اتنا کچھ عوام کے لیے کام کیا ہے کہ اب عوام کا دل تو آپ جیت ہی لیے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ عوام مطمئن ہے. میں تو الحمدللہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں، PS 118 کا کینڈیڈیٹ ہوں، تو الحمدللہ عوام مجھے ساتھ دے رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا، تو ہمیں بلدیاتی الیکشن میں یہ ثبوت دیا، پروف دے دیا کہ ہمارے کراچی میں میئر پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا، تو ہم نے کارکردگی دکھائی تو میئر آیا. عوام نے ووٹ دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی آئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جان محمد قبول صاحب، آپ کا بھی موقف آ گیا ہے، زمان علی جعفری صاحب سے بھی ان کا موقف جان لیتے ہیں. زمان علی جعفری صاحب، آپ بھی گفتگو سن رہے تھے، آپ کتنا اتفاق کریں گے اس چیز سے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے دلوں میں بستی ہے، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ میئر کو بھی ووٹ دے دیا، میئر بھی آج سیٹ پہ، اور آگے انہوں نے پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ PM ان کا ہی آئے گا. میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا اس بات سے، جی، کیونکہ کوئی چیز 15 سال سے اگر حکومت ملی ہوئی ہے تو کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے ان کو پسند کیا ہوا ہے؟ بعض چیزیں کچھ ہڈن فیکٹس ہوتے ہیں، تو یہ وہ باتیں تو بہت سی ہیں، اور بہت سے سرکمسٹانسز ہیں جو ان کی اس بات کی، اس دعوے کی نفی کرتے ہیں. اور وہ سیدھی سی بات ہے، وہ کراچی کوئی نابینا بھی دیکھ لینا اس کو، جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، تو وہ بھی ٹھوکر ضرور کھا کے ضرور برا بھلا ضرور بولے گا. تو اس کو ٹھوکر سے تو پتہ چل جائے گا نا کہ راستہ ان ایون ہے، ریجڈ بنا ہوا ہے، تو اس کی سرفیس ہی نہیں ہے. تو یہاں تو یہ حال ہے. تو لیکن اگر یہ مطمئن ہے تو ان کا اپنا لیول ہے اطمینان کا، مگر عوام، جس کو عوام کہتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا، ان کا ریشو کتنا ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ ووٹ دینے والے ٹوٹل کتنے تھے اور ان میں سے دیا کتنوں نے، اور کتنوں نے ان کے حق میں دیا. تو یہ ریشو جب نکالا جائے گا تو ساری حقیقتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، فگر آپ کو بتا دیں گے کہ کیا حقیقت ہے. تو ہماری نظر میں تو اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے. بہت سے سرکمسٹانسز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گڈ گورننس کو نہیں بنایا، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی انہوں نے کچھ نہیں کیا، بہت سے کام انسان اچھے بھی کرتا ہے، اور ہم تو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کی بات کریں آپ. تو اگر آپ کا کوئی مخالف ہے تو ٹھیک ہے، وہ مخالف ہے، سیاسی مخالف ہے، ہم اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی کی مطلب اس میں اختلاف میں کوئی انتہا پسندی کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن جتنا اس کو ٹائم ملا اور جیسا اس کو وسائل ملے، جتنا اس کو سہولتیں ملی، اس میں جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کاش وہ کرتے، کاش وہ کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زمان علی جعفری قادری صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ محمد فیاض خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جان محمد قبول صاحب، آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے